तीसरी बार इसराइली आर्मी ने गजा में दाखिल होने की कोशिश की है और तीसरी बार ही उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप इनकी नाकामी देखिए, पूरी रात ऑपरेशन चलता रहा, बड़ी एडवांस्ड फोर्स और उनके पास टेक्नोलॉजी और सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन गजा में सिर्फ 1 किलोमीटर तक अंदर जा सके हैं। सेंट्रल इसराइल पर रॉकेट्स की बौछार थी। अगर आप वो तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं तो ये ऐसा ही था कि जैसे आपको आसमान में तारे जैसे होते हैं, इसी तरह रॉकेट्स इसराइल पर बरस रहे थे। यहाँ पर जो रेड एरियाज हैं, रॉकेट्स बरसाए गए और इस सारी सूरत हाल में अब नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी बगावत हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इसराइली मीडिया कह रहा है। द डिवीजन बिटवीन नेतन्याहू एंड हिज टॉप जनरल्स विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इसराइली सोसाइटी। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि द जनरल्स डू नॉट ट्रस्ट नेतन्याहू। अच्छा, फिर अब इस सारी सूरत हाल में इजिप्ट जो कि अभी तक बचा हुआ था, वो भी अब इस जंग में शरीक होता हुआ नजर आ रहा है। उन पर रॉकेट्स के जरिए हमले किए गए हैं। एक रॉकेट उन पर गिरा है और ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है। लेकिन हिजबुल्ला अब जो वो चीज कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है इसराइल के लिए और वो बहुत परेशान है। एक तो उनके टैंक्स को वो वहां पर तबाह कर रहे हैं, वो जो बिलियन ऑफ डॉलर की इनकी टेक्नोलॉजी है सर्विलेंस के लिए, वो सारी उखाड़ रहा है। फिर अब अमेरिका के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस ये भी मैदान में आ चुके हैं और इन्होंने खतरनाक असलिया, वॉरशिप्स, वॉर प्लेन्स और वेपन्स, मनी, बहुत सारी एड जो है वो रवाना की है। हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल सोल्जर्स भेजे हैं, वो इस वक्त इसराइल में पहुंच चुके हैं, जो गजा में जाकर कब्जा करेंगे, गजा पर जाकर लड़ेंगे। बुनियादी चीज को समझ लीजिए कि ये जो इत्तेहादी कुव्वतें हैं, ये किसी भी सूरत में इसराइल को शिकस्त खाने के लिए ये नहीं छोड़ सकते। अब उन्होंने पूरी पावर लगानी है, पूरा जोर लगाना है। तो अब ये इस्लामी दुनिया पर है कि वो अपने मुसलमानों का, फलस्तीनियों का किस तरह से दिफा करता है और चाइना और रशिया किस तरह से उनके साथ खड़ा होता है। चाइना विल कंटिन्यू टू फर्मली सपोर्ट ईरान इन सेफ गार्डनिंग इट्स नेशनल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल डिग्निटी एंड विल स्ट्रांगली अपोज एनी एक्सटर्नल फोर्स। नजरीन, इसराइली आर्मी ने एक बार फिर गजा में दाखिल होने की कोशिश की है और एक बार फिर उसे नाकाम लौटना पड़ा है। बल्कि अब की बार खबर तो यह है कि उसके ड्रोन्स तक तबाह हो गए हैं। और इसराइल को शिकस्त से बचाने के लिए अब अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे ममालिक ने भी अपनी फोर्सेस, वॉर प्लेन्स और हथियार समेत बहुत सारी मदद जो है वो इसराइल के लिए रवाना कर दी है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अब ईरान के साथ साथ मिस्र और उसके साथ कई ममालिक जंग में वाज़ेह तौर पर शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं। और चाइना ने अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमला करेगी तो हम बिल्कुल ईरान का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर सामने आएंगे और उस एक्सटर्नल फोर्स को जवाब देंगे। यानी वाज़ेह तौर पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों को चाइना ने वार्न कर दिया है कि ईरान की तरफ मैली आंख से भी मत देखना। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक एक करके सारी आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले गजा की बात कर लेते हैं। गजा में दोबारा से ऑपरेशन किया गया है, ये तीसरा ऑपरेशन है। तीसरी बार इसराइली आर्मी ने गजा में दाखिल होने की कोशिश की है और तीसरी बार ही उनको मुंह की खानी पड़ी है। जैसे कल इन्होंने ऑपरेशन किया था, ये बिल्डोजर्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल ये सारी लेकर अंदर गए थे। कल रात दोबारा यानी थर्ड अटेम्प्ट इन्होंने की है अंदर जाने की। ड्रोन के साथ सर्विलेंस हो रही थी और पूरा एक कॉन्वे और पूरी तरह से अपने आप को कवर करके ये अंदर गए थे। लेकिन आप इनकी नाकामी देखिए कि ये जो बड़ी एडवांस्ड फोर्स और उनके पास टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन गजा में सिर्फ 1 किलोमीटर तक अंदर जा सके हैं। पूरी रात ऑपरेशन चलता रहा और सिर्फ कितना अंदर जा सके, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? उसके बाद फिर वो वापस आए हैं और शदीद फाइट सारी रात वहां पर जारी रही और आगे से गोलियों की बौछार थी फोर्सेस पर, इसलिए ये ना ही आगे बढ़ सके और एट द एंड इनको फिर वापस आना पड़ा है। तो ये तीसरी अटेम्प्ट में ये नाकाम हुए हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है। जो इसीलिए सारे एनालिस्ट, मिलिट्री जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इनको ये खौफजदा हैं और इनको शिकस्त नजर आ रही है और बयानात बड़े बड़े दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कर सके सिवाय इसके कि निहत्ती औरतों और बच्चों पर बमबारी के अलावा। अब ये इसराइली आर्मी ऑफिशियल का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि दिस ऑपरेशन वाज द पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द बॉर्डर एरिया
for the next stages of the war, referring to the full ground offensive as promised by Israeli leadership. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ سٹیج آف وار کی آنے والی جس میں فل سکیل آپریشن ہونے والا ہے غزہ پر وہاں قبضہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم ایک بنیادی اٹیمپٹ ہم نے کی تھی، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اس اٹیمپٹ میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ اندر جائیں، ایک خاص حصے پر اپنا قبضہ جما لیں، لیکن وہ بالکل وہاں پر ٹک ہی نہیں پا رہے، اتنی ریزسٹنس انہیں اندر سے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ان کا جو ایک ڈرون ہے جس کے ذریعے سرویلنس کی جا رہی تھی اس علاقے کی، اس کو بھی جو مزاحمتی فورس ہے انہوں نے مار گرایا، اور اس کی تصاویر بھی انٹرنیشنل میڈیا نے جاری کی ہیں۔ اچھا، پھر جب یہ آپریشن ہو رہا تھا وہاں پر غزہ میں، تو اس کے نتیجے میں سینٹرل اسرائیل پر راکٹس کی بوچھاڑ تھی۔ اگر آپ وہ تصویر ہم آپ کو دکھا سکتے تو یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے آپ کو آسمان میں تارے جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح راکٹس اسرائیل پر برس رہے تھے جب وہ غزہ پر آپریشن کر رہے تھے۔ تو نقشے کے ذریعے آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ریڈ ایریاز ہیں یہاں پر راکٹس برسائے گئے سینٹرل اسرائیل پر، اور جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو گیا، اور کئی راکٹس جو ہیں وہ آ کر انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اور اب اسی وجہ سے امریکہ نے آئرن ڈوم کی 2 نئی بیٹریز جو ہیں وہ بھیجنے کا اعلان کیا، کیونکہ پہلے والا جو آئرن ڈوم ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا ہے، کیونکہ جب راکٹس کی اس طرح سے برسات ہوتی ہے، جب بارش ہو جاتی ہے راکٹس کی، تو پھر آئرن ڈوم ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے اب نیا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو شکست اور ڈر والی بات بتا رہا ہوں، یہ انہی کے ایک امریکی اور اسرائیلی جو ملٹری اینالسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی the Israelis aware of the fragility and vulnerability and are reluctant to confront the Palestinian resistance۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کا سامنا کرنے سے یہ ڈر رہے ہیں، ریلیکٹنٹ ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں، صرف غزہ پر بمباری کیے جا رہے ہیں جہاں پر عورتیں اور بچے جو ہیں وہ جان سے جا رہے ہیں، لیکن جو جنگجو ہیں ان کا سامنا کرنے کی ان میں کوئی ہمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ غزہ کی اوورآل صورتحال آپ دیکھیں تو اس وقت 7,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں 21-22 دنوں میں، اور بمباری پورے غزہ پر جاری ہے۔ یعنی ایک اخبار کی آپ ہیڈ لائن دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ از اینی ویئر ان غزہ سیف فرام اسرائیلی اٹیکس، یعنی یہ نارتھ سے نکال کر کہتے ہیں کہ آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، وہاں پر آپ سیف ہیں کیونکہ ہم نارتھ میں آپریشن کرنے لگے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں کوئی کہیں پر بھی سیف نہیں ہے، یہ پورے غزہ پر بمباری کیے جا رہے ہیں، اور جو ان کا اندر کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جتنے دن یہ وار چل رہی ہے اس میں جتنے ہو سکتا ہے ان کی نسل کشی کی جائے، جتنا ہو سکتا ہے یہاں پر بمباری کر کے ان کو شہید کیا جائے، کیونکہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے جہاں پر فلسطینی ایک ریاست 8% صرف آباد ہے، جہاں پر انہوں نے غیر قانونی طور پر سیٹلمنٹس کر کے اپنی شہریوں کو آباد کر رکھا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے مطابق انلیگل ہے، وہاں پر اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ مزید فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے، ان کو گھروں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا ہے، وہاں پر یہ بلڈوزر لے کر گھس گئے ہیں، ان کے گھر گرا رہے ہیں، پھر ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریزسٹنس فورسز کے خلاف جانا ہے، تو وہ تو یہاں پر غزہ میں ہیں، آپ یہیں پر رہیں نا، تو وہاں ویسٹ بینک میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل مقصد کیا ہے کہ وہ جو تھوڑی سی فلسطینی ریاست رہ گئی ہے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران جیسے جب تک ملک وہاں پر موجود ہیں یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ 22 دنوں میں پورا اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ، یورپ، سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس ساری صورتحال میں اب نتن یاہو کے خلاف ایک بڑی بغاوت ہو گئی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے، فنیٹکس ورسز جنرلز، دا اسٹرینج اسرائیلی رفٹ اوور غزہ، the division between Netanyahu and his top generals will have far-reaching consequences for Israeli society۔ اور اگلی سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ the generals do not trust Netanyahu and his fanatic minions with war. They especially do not trust their motives and objectives that render the war no more than the continuation of their politics through violation۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرلز ہیں وہ ان کو اب ٹرسٹ نہیں رہا نتن یاہو پر، کیونکہ وہ صرف اپنی سیاست بچا رہا ہے وائلنس کے ذریعے، اس جنگ میں رہ کر وہ خود اسرائیلیوں کے لیے دراصل بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جب آپ اتنی بڑی جنگ چھیڑ دیں گے تو خود بتائیے، جو کہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں
کہ یہ ان کے اپنے شہری کس طرح سے محفوظ ہوں گے. جب وہاں پر آپ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پر راکٹس کی برسات ہوتی ہے, پھر آپ پر تمام بارڈر سے حملے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے شہریوں کو محفوظ نہیں کر رہے بلکہ غیر محفوظ کر رہے ہیں. اس لیے جو ان کے ٹاپ لیڈرز ہیں وہ آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے اور اس کے خلاف ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی میں کہتا ہوں سب سے بڑی خبر یہ ایک ہے. اچھا, پھر اب اس ساری صورتحال میں ایجپٹ جو کہ ابھی تک بچا ہوا تھا وہ بھی اب اس جنگ میں شریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو ایجپٹ نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی فورسز بارڈر پر اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ لگا رکھی ہیں اور تیاری کر رہے ہیں, لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان پر راکٹس کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں. ایک راکٹ ان پر گرا ہے اور یہ بارڈر سے 100 کلومیٹر اندر ہے, یعنی یہ کوئی ایسا اٹیک نہیں تھا جیسا لاسٹ ٹائم ہوا تھا, بالکل بارڈر پر اٹیک کیا گیا تھا ان کی چیک پوائنٹ پر. یہ ایسا اٹیک نہیں, یہ بارڈر سے 100 کلومیٹر ڈیپ ان کے اندر ملک میں جا کر گرا ہے. تو یہ اس وقت سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے. تو جب اٹیکس ان پر ہو رہے ہیں, اور پچھلا اٹیک کس نے کیا تھا؟ اسرائیلیوں نے, اور پھر انہوں نے معذرت بھی کی تھی کہ یہ جناب ہم سے غلطی سے ہو گیا ہے. تو یہ جو دوبارہ ان پر اٹیک ہوا ہے ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کس کی جانب سے آیا ہے, لیکن یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ جو پہلا اٹیک ان پر ہوا تھا وہ اسرائیل نے کیا تھا. تو اس کا مطلب کہ اب اگر ایسے حملے ہو رہے ہیں ایجپٹ پر تو وہ بھی مجبور ہو جائے گا اس جنگ میں واضح طور پر شریک ہونے کے لیے, جو کہ ایک بڑی ہی خطرناک چیز ہے. اچھا, اب آ جائیے ذرا لبنان بارڈر پر اور حزب اللہ کی صورتحال پر. اگر ہم لبنان بارڈر کی صورتحال بات کریں تو یہاں سے 3 لاکھ کے قریب ایویکویشنز ہو چکی ہیں, اسرائیلی شہری وہاں سے نکل چکے ہیں, لیکن حزب اللہ کی جانب سے ڈیلی اٹیکس وہاں پر جاری ہیں, اور اب جو وہ چیز کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے اسرائیل کے لیے, اور وہ بہت پریشان ہے. ایک تو ان کے ٹینکس کو وہ وہاں پر تباہ کر رہے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو سرویلنس لگی ہوئی ہے, یہ تقریباً 130 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران اور اسرائیل اور لبنان کا آپس میں, یہ جو پٹی ہے بارڈر کی. اب اس ساری پٹی پر اسرائیل نے سرویلنس کیمراز لگائے ہوئے ہیں, اپنے ایک سرویلنس کے لیے ٹیکنالوجی وہاں پر لگائی ہوئی ہے جو کہ بلینز آف ڈالرز کی ہے. تو حزب اللہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو بلین آف ڈالر کی ان کی ٹیکنالوجی ہے سرویلنس کے لیے وہ ساری اکھاڑ رہا ہے, وہاں پر ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ان کو تباہ کر رہا ہے. جو بڑے بڑے ٹاورز لگائے ہیں انہوں نے, جہاں پر بڑے جدید کیمراز ہیں جہاں سے وہ نگرانی رکھتے ہیں, دوسری طرف وہ سارے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت وہ ان کے ٹروپس پر اٹیک کرنے کے بجائے ان کی ٹاپ پرائرٹی یہ سرویلنس والی جو ساری ان کی ٹیکنالوجی ہے پورے بارڈر پر, اس کو تباہ کرنا انہوں نے ٹاپ پرائرٹی بنایا ہوا ہے. جب یہ ساری سرویلنس ان کی تباہ ہو جائے گی تو سمجھ لیں کہ یہ تو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے نا, کہ جب انہیں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا, جب وہ نگرانی نہیں رکھ سکیں گے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, تو وہ پھر کس طرح سے ایکشن کریں گے. تو یہ حزب اللہ کی اب یہ کلیور چال ہے کہ وہ ان کے کیمرے اڑا رہا ہے, ان کی جو ٹیکنالوجی لگی ہے ان کو اڑا رہا ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز کی ورت ہے. تو اسرائیل اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا وہ دفاع کس طرح کرے. یعنی بیسز کو تو وہ اپنا ایئر ڈیفنس کے ذریعے کر سکتا ہے, چلے ٹینک وہ بچا سکتا ہے, لیکن اس کو اب وہ کیسے بچائے جو ٹاورز انہوں نے وہاں پر لگائے ہوئے ہیں, اور حزب اللہ اب صرف انہی پر اٹیک کیے جا رہا ہے. اچھا, اب آ جائیے پورے خطے کی صورتحال پر, مڈل ایسٹ کی, اور جو یو ایس فورسز پر حملے ہو رہے ہیں, ان کی بیسز پر حملے ہو رہے ہیں, وہ اسی طرح سے جاری ہیں. کل ایک بڑا حملہ ہوا جو ان کی سب سے امپورٹنٹ بیس سمجھی جاتی ہے عمر آئل فیلڈ کے پاس, وہاں پر 5 سے 6 راکٹ سے حملہ کیا گیا. لیکن اب پہلی بار امریکی فضائیہ جو ہے وہ ایکشن میں آ چکی ہے, اور پینٹاگن کے مطابق انہوں نے سیریا میں 3 سے 4 ٹارگٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے, ایئر سٹرائکس وہاں پر کی ہیں, اور ان کے مطابق انہوں نے بہت سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ساری پریپریشن کے باوجود ان پر نہ ہی اٹیکس رک رہے ہیں, نہ ہی ان کی بیسز محفوظ ہیں. اسی لیے اب پینٹاگن نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے 900 ٹروپس جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے لیے روانہ کر دی ہیں. مڈل ایسٹ سے یہ اپنی فوجیں نکال کر لے گئے تھے, لیکن اب صورتحال دیکھتے ہوئے اور بڑی جنگ کی تیاری کرتے ہوئے اب وہ مزید فوجیں بھیج رہے ہیں, اور 900 ٹروپس ایک بگ نمبر ہے. تو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ کتنی بڑی وار کی تیاری وہ کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ روانہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے الگ سے فورسز بھیج رہے ہیں, یعنی یہ 900 جو ہیں یہ پورے مڈل ایسٹ میں ڈپلائے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنڈریڈز آف اسپیشل جو انہوں نے سولجرز بھیجے ہیں وہ اس وقت اسرائیل میں
پہنچ چکے ہیں، یعنی مڈل ایسٹ کے لیے الگ ہیں اور اسرائیل کے لیے اسپیسیفک جو غزہ میں جا کر قبضہ کریں گے، غزہ پر جا کر لڑیں گے، وہ الگ سے ہیں اور وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اسرائیل میں۔ پھر اب امریکہ کے ساتھ جرمنی، آسٹریلیا، انگلینڈ، فرانس یہ بھی میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے خطرناک اسلحہ، وار شپس، وار پلینز اور ویپنز، منی، بہت ساری ایڈ جو ہے وہ روانہ کی ہے۔ کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شپس، پلینز، ویپنز، ٹروپس. Here are all the military support the US is readying for the Israel. France is sending the helicopter carrier capable of carrying dozens of helicopters and hundreds of marine soldiers to Israel. Britain, Germany and Australia are sending their military groups to the region, warships, special forces, aircraft and many more. تو اب چونکہ آپ بنیادی چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو اتحادی قوتیں ہیں یہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو شکست کھانے کے لیے یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسرائیل ان کا نمائندہ ہے مڈل ایسٹ میں اور وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے سکتے، وہ اس کو شکست کھانے نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے اب انہوں نے پوری پاور لگانی ہے، پورا زور لگانا ہے۔ تو اب یہ اسلامی دنیا پر ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا کس طرح سے دفاع کرتا ہے اور چائنا اور رشیا کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے کیا بیان آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یو ایس کو اب اندر سے بڑے اختلافات کا سامنا ہے، ان کے جو بڑی قیادت ہے وہ اس وقت بٹی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ٹرمپ کی میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیٹو سے وڈرا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو نیٹو جو سب سے بڑی قوت سمجھی جاتی ہے دنیا میں ملٹری کی، اب امریکہ جس نے جو سب سے زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے نیٹو پر، وہ خود اس سے وڈرا کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ کا یہ واضح اس وقت پالیسی ہے کہ وہ جنگوں سے وڈرا کرے گا۔ تو جب ٹرمپ جیسا لیڈر وہاں پر پبلک اوپینین یہ پھیلا رہا ہے کہ بائیڈن غلط کر رہا ہے، بائیڈن جنگوں میں جا رہا ہے، بائیڈن ہی جنگیں چھیڑ رہا ہے، تو پھر وہاں پر جو پبلک اوپینین کریٹ ہو رہی ہے یہ بائیڈن اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس وقت لڑ رہے ہیں کیونکہ سینیٹرز یہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ ہم ایڈ پر وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ایک سینیٹر کا بیان آپ سامنے رکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ سیمز دیٹ وی آر افریڈ آف ایران۔ یہ ان کے امپورٹنٹ سینیٹر یہ بیان دے رہے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم پوری دنیا پر حاوی تھے لیکن اب ایران جیسے ملک سے ہم ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تھوڑی سی صورتحال سیکیورٹی کونسل کی دیکھ لیجئے کہ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کیا ہے۔ اب یہ قرارداد کیا تھی اور اس میں کلیورنس کیا تھی امریکہ کی؟ یہ قرارداد یہ پیش کی گئی تھی کہ جی اسرائیل یہ جو بمباری کر رہا ہے یہ اس کا سیلف ڈیفینس ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے، لیکن اس پر رشیا اور چائنا نے ویٹو کیا اور انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، ایسی انہیں کوئی سیلف ڈیفینس نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کر بمباری کریں۔ اور اس پر پورے جو اسلامی دنیا ہے، خاص طور پر یہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں، انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اب یہ ماسکو کے دورے پر بھی پہنچے ہیں جہاں پر بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سیکیورٹی کونسل میں ایک اور بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جب فلسطینی سفیر نے اپنی آخری جو سپیچ ہے وہ ختم کی تو پورا جو ہال ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھا، سب نے جو سفیر وہاں پر موجود تھے سب نے تالیاں بجائیں، جو کہ بڑا ریئر ہوتا ہے، کسی کی سپیچ پر وہاں پر تالیاں نہیں بجائی جاتی۔ لیکن جب اسرائیلی سفیر آیا اور اس نے وہاں پر سپیچ کی تو اس کی سپیچ پر بالکل سائلنس تھی، کسی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، تو وہاں پر بھی ان کو شرمندگی کا سامنا مسلسل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آ جائیے کہ رشیا کس طرح سے ہیلپ کر رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو غزہ کی ریزسٹنس فورسز ہیں ان کا وفد اور ایران کے ڈیپٹی فارن منسٹر اس وقت ماسکو کے دورے پر ہیں اور وہاں پر یہ جو آگے خطے کی صورتحال ہے، جو آگے جنگ لگنے والی ہے، غزہ پر جو آپریشن کرنے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں کیونکہ غزہ کی ریزسٹنس فورسز کو ماسکو نے بلایا نا، تو یہ جو وہاں پر آپریشن ہونے جا رہا ہے، ان پر قبضہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے رشیا کیا ہیلپ کرے گا، یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ لیکن چائنا کی جانب سے کلیئرلی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ وہ کس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں صرف سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چائنا will continue to firmly support Iran in safeguarding its national sovereignty۔ سوورینٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی خود مختاریت، یعنی آپ پر کوئی فوراً آ کر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ پر قبضہ نہیں کر سکتا اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پر وہ اٹیک کرے۔ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ نیشنل ڈگنیٹی اینڈ ول اسٹرانگلی اپوز اینی ایکسٹرنل فورس انٹرفیئرنگ ان ایرانز انٹرنل افیئرز۔
اب یہ چائنا کی جانب سے یہ پہلا سب سے بڑا کلیئر بیان ہے. اس سے پہلے انڈر دی کارپٹ بہت ساری چیزیں چل رہی تھی, اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی تھی, لیکن یہ پہلا کلیئر سٹیٹمنٹ آیا کہ کوئی ایکسٹرنل فورس, واضح طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو طرف اشارہ ہے نا کہ وہی تو جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں, تو کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر کلیئرلی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی سوورینٹی کو, ان کی ڈگنیٹی کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. پھر آپ ایرانی کمانڈر ان چیف کا بیان دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں if the Israel regime launches a ground invasion of the Gaza it will be defeated and swallowed up in the land. We say to the Zionists, stop your crimes before this fire consumes you. یعنی اس رک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا اپنا ہی وجود اسی آگ میں ختم ہو جائے جو تم لگانا چاہ رہے ہو. تو بالکل پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی کلیئرلی کوئی اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کو کلیئرلی کوئی پیغام دے رہا ہے تو وہ ایران ہے. لیکن آخری جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اور خود وہ امریکہ کی بکھلاہٹ کا آپ کے سامنے واضح ثبوت ہے کہ ایران کے فارن منسٹر اور بلنکن کی ملاقات ہوئی امریکہ میں, جس میں انہوں نے کہا جی ہماری کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے, اگر ہمارے انٹرسٹ ہیں تو وہ کامن انٹرسٹ بھی ہیں, اگر ہمارے مخالف ہیں مخالفت میں انٹرسٹ ہیں تو کامن میں بہت سارے انٹرسٹ ہیں, تو ہمیں ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ کس چیز کا اشارہ ہے کہ جب بھی امریکہ اور چین کے آفیشلز آپس میں ملتے ہیں تو وہ بڑا ریئر ہوتا ہے, اور اس صورتحال میں جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ کول ڈاؤن کرو, کام ڈاؤن کرو, ہمیں اکٹھے مل کر چلنا چاہیے, تو وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہ جنگ کے ذریعے اس پورے خطے کو فتح کر سکتے ہوتے, اور چائنا جب کہہ رہا ہے کہ ہم آئیں گے, ہم کوئی میوٹ آبزرور نہیں ہوں گے, تو پھر ایسی صورتحال میں ان کو ملنے کی کیا ضرورت تھی. تو اب امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اس سارے خطے کو فتح کرنا اب ہمارے لیے کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے. تو جو پہلے بھی کئی بیانات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, ملٹری اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی وہ ملٹری مائٹ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی, تو اب امریکہ خود ہی معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی طرف بھی جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے میرے نزدیک. صورتحال پوری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.